बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इथिक्स का 5th नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो बिल्स ऑफ राइट्स का क्या मतलब है? बिल्स ऑफ राइट का मतलब ये है कि जब हमारे साथ राइट्स यानी हकूक़ के लिए एक क़ानून पास हो जाए जो कि लीगली एक्सेप्टेबल हो हर एक कंट्री में। ठीक है, जो कि हमारे साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे राइट्स है इंसानों के लिए। ठीक है, इस्लाम के अबाउट एंड इसी तरह से यूनिवर्सल बहुत सारे राइट्स है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राइट्स जो है ना वो हमारे साथ इस्लाम के मुताबिक है और कौन कौन से राइट्स जो है ना वो हमारे साथ यूनिवर्सल राइट्स है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे राइट्स है जो कि ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, तो उन सारों को हम डिटेल के साथ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताया गया है कि बिल्स ऑफ राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे डिफाइंड राइट्स एंड बिल्स ऑफ राइट्स। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स फिर क्या है। ठीक है, उन दोनों को डिस्कस करेंगे कि जनरल राइट्स एंड जो बिल्स ऑफ राइट्स है उसमें क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स। फिर उसके बाद हम रोल ऑफ नर्स इन रिलेशनशिप टू बिल्स ऑफ राइट। ठीक है, नर्स का क्या रोल हो सकता है बिल्स ऑफ राइट में। फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट बिल्स ऑफ राइट। ठीक है, पेशेंट की क्या बिल्स ऑफ राइट हो सकती है इन टीचिंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो कि हमारे साथ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होती है ना, उसको हम टीचिंग हॉस्पिटल्स भी कह सकते हैं। तो उसमें से हमारे साथ जो पेशेंट होता है उसका क्या बिल ऑफ राइट हो सकती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, राइट्स किस चीज़ को कहते हैं? राइट्स हमारे साथ क्या होती है कि दैट विच इज़ मॉरली करेक्ट, जस्ट और हॉनरेबल। ठीक है, वो चीज़, वो राइट्स, वो हकूक़ जो कि हमारे साथ मॉरली करेक्ट भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो, रिस्पेक्टेबल भी हो और हॉनरेबल भी हो। ठीक है, यानी वक़ार भी उसको हासिल हो। ठीक है, क्या क्या हो गुर? एक तो हमारे साथ ये है कि मुअज़्ज़िज़ हो। ठीक है, दूसरा आदिल हो, तीसरा राइटियस हो। ठीक है, एंड चौथा करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ये सारे क्वालिटीज़ जिस राइट्स में मौजूद हो तो वो हमारे साथ राइट्स होती है। ठीक है, ये वो हमारे साथ क्या होती है? हकूक़ होती है, जनरल हकूक़ उसे कहलाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं निकाह का। ठीक है, अगर आप लोग निकाह को देख ले तो इस्लाम के बेस पे निकाह जो है ना वो हमारे साथ एक राइट है। ठीक है, बिल्कुल सही राइट है, बिल्कुल वो हर इंसान का हक़ है। ठीक है, जबकि ज़िना को देख ले तो ज़िना जो है ना वो हराम है। ठीक है, क्यों हराम है? क्योंकि वो गलत है। ठीक है, वो करेक्ट नहीं है, मॉरली इनकरेक्ट है, मॉरली वो गलत है, तो इस वजह से हम उसको राइट नहीं कह सकते, जबकि निकाह को हम राइट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन राइट अब क्या हो सकती है? जबकि जनरल राइट की हमने बात की, जनरल राइट को आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, यानी इंसान की क्या अपनी राइट्स हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स जो है ना ये हमारे साथ बेसिक राइट्स होते हैं। बेसिक राइट का क्या मतलब है? यानी रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये हमारे बेसिक राइट्स है। ठीक है, ये हर किसी को मिलने चाहिए, ये वो राइट्स है जो कि हर किसी को मिलना चाहिए। ठीक है, हर इंसान फ्री है ताकि वो अपने लिए रज़क कमाए। ठीक है, तो वो अपने लिए कपड़े के लिए कुछ पैसे कमाए। ठीक है, वो अपने लिए मकान खरीदे, ये हर इंसान के लिए ये फ्रीडम हासिल है। वो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो जीने के लिए अपने लिए जितनी भी बेसिक राइट्स है उसको कंप्लीट कर सकता है। किसी का भी उस पर कोई भी इतराज़, कोई भी तशद्दुद वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे साथ ह्यूमन राइट्स में आता है कि ह्यूमन जो है ना वो फ्री है अपने बेसिक नीड्स को, अपने बेसिक राइट्स को कंप्लीट करने के लिए। और वो जो है ना वो बर्थ से लेकर अंटिल डेथ तक, बर्थ से लेकर अंटिल डेथ तक जो है ना हमारे साथ उसकी जितनी भी राइट्स है उसे मिलने चाहिए। जैसे कि अगर हम बर्थ की बात करें तो बच्चा जो है ना वो उसे अपनी माँ की दूध देना, वो क्या है? वो हमारे साथ बच्चे की राइट है, वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चे को ये हक़ है कि वो जी ले। ठीक है, उसे ज़िंदा दफनाना नहीं है। जबकि फास्ट में क्या होता था, बच्चे को जो बच्ची होती थी, जो लड़की होती थी, तो वो क्या, उसे ज़िंदा दफना देते थे। ठीक है, जबकि अभी क्या है, हर इंसान को जीने का हक़ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, तो बर्थ में ये हकूक़ हो सकती है एंड अंटिल डेथ, डेथ की हकूक़ क्या हो सकती है कि अगर एक इंसान हमारे साथ मर गया है, ठीक है, कोई वफ़ात पा गया है, तो
تو اس دوران کیا کرنا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے بلکہ اس کو عزت کے ساتھ دفنانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، غسل دینا ہے. یہ سارے ہمارے کیا ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے اسلام کے بیس پہ. ٹھیک ہے، تو اسلام کے بیس پہ اسے عزت کے ساتھ دفنانا ہے، اسے جلانا نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ اس کی ڈیتھ کی رائٹ ہوگی. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہیومن رائٹس میں آتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. دے اپلائی ریگارڈلیس آف ویئر آر یو فرام. ٹھیک ہے، وہ اسے مطلب کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لائف میں کیا کرے، اس کے لائف میں دخل اندازی کرے کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ جو ہے نا وہ نیچ ہے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذات پہ، اس کی جگہ پہ کوئی بھی اسے جج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جہاں سے بھی وہ بلانگ کرتا ہے، اس کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کو غلام سمجھے، اس کو مطلب اس کو نیچا سمجھے. ٹھیک ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے برابر ہے، چاہے وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو. ٹھیک ہے، وٹ یو بلیو اور ہاؤ یو چوز ٹو لائف یور لائف. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا حق ہے کہ آپ جس طرح سے چاہے اپنی زندگی کو جی سکتے ہیں، چاہے وہ آپ خوشی سے چاہے وہ آپ رو کے جینا چاہتے ہیں، چاہے وہ سو کے جینا چاہتے ہیں، چاہے وہ کا کے جینا چاہتے ہیں، چاہے ادھر ادھر جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ کا جینے کا جو اصول ہے، جینے کا جو رولز ہے وہ آپ سے چھین لے. بلکہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو بالکل فری رائٹس ہے کہ آپ اپنی زندگی کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے آپ جینا چاہتے ہیں آپ جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ سارے ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس میں آتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ریممبر رکھنا ہے کہ برتھ سے لے کر ڈیتھ تک کیا ہے، ہر انسان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے اور ہر انسان کو بالکل فریڈم ہے کہ وہ جس طرح سے جینا چاہے وہ جی سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ ٹائپس آف رائٹ ان اسلام. اسلام میں اب کچھ ٹائپس آف رائٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اسلام میں کون کون سے رائٹ ہمارے ساتھ شامل ہے. تو دیز رائٹس آر ایز فالو. اس میں سے یہ رائٹس جو ہے نا یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ دا رائٹ ٹو لائف. ٹھیک ہے، ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ جی لے. ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. جب بچہ پیدا ہو جائے یا بچی پیدا ہو جائے تو کسی کو بھی آپ نے زندہ دفنانا نہیں ہے بلکہ اسے جینے کا حق دینا ہے، وہ جی سکتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ دا رائٹ ٹو لائف ان ڈگنیٹی. ڈگنیٹی مطلب وقار کے ساتھ. ہر انسان جو ہے نا اپنے وقار کے ساتھ، اپنے عزت کے ساتھ، اپنے مطلب اپنے رسپیکٹ کے ساتھ، اپنے ہانر کے ساتھ وہ زندگی جینے کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارے. دا رائٹ ٹو جسٹس. اسے حق ہے کہ وہ اپنے مطلب اسے انصاف ملے. ٹھیک ہے، اسے برابری کے ساتھ جینا ہے، اسے انصاف کے ساتھ جینا ہے. کس طرح سے انصاف کے ساتھ جینا ہے، تو مطلب اسے برابری ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کم زیادہ، کوئی بھی نیچ اوپر نہیں ہے بلکہ ہر انسان جو ہے نا وہ برابر ہے اور ہر انسان کو برابری کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، دا رائٹ ٹو ایکول پروٹیکشن آف دی لا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ جو لا کے گزارے مطلب جو لا ہے، یہاں پہ جو قانون ہے تو اس کے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اسے ایکولی پروٹیکشن ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نیچ ہو یا اوپر ہو، چاہے وہ اس کا ذات کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کو وہی لا ملنی چاہیے جو گوروں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہی لا اس کو بھی ملنی چاہیے، وہی پروٹیکشن اس کو بھی ملنی چاہیے جو کہ ہمارے ساتھ نیچ یا اوپر ہے. بلکہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایکول ہے اور ہر انسان کو ایکول پروٹیکشن ملنی چاہیے اباؤٹ دا لا. ٹھیک ہے، لا کے انڈر ہر انسان کو ایکولی پروٹیکشن ملنی چاہیے. دا رائٹ آف چوائس. ہر انسان کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، اسے اپنے چوائس کی حق ملنے چاہیے. ہر انسان کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، مطلب ہر انسان کی جینے کا طریقہ اس کی چوائس ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایموشن کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رونا چاہتا ہے تو وہ فریلی رو سکتا ہے، وہ ہنسنا چاہتا ہے تو وہ فریلی ہنس سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خوشی کے موقع پہ خوشی ظاہر کر سکتی ہے، وہ غم کے موقع پہ غم ظاہر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جس چوائس کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہے تو اس کی اپنی چوائس ہے، کوئی بھی اس پہ روک ٹوک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، دا رائٹ آف فری ایکسپریشن. فری ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے، مطلب وہی بات کہ وہ اپنے ایموشن کو، اپنی ایکسپریشن کو فریلی ظاہر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہر انسان کی یہ حقوق ہے، اس پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہنس نہیں سکتے، آپ رو نہیں سکتے، آپ کو غصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ غصہ نہیں کر سکتے. یہ سب جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہر انسان کے لیے
لیے یہ حقوق ملنے چاہیے کہ وہ بالکل فری ہے، اپنے ایکسپریشن کو بالکل فریلی ظاہر کر سکتی ہے، یہ اسلام کے بیس پہ ہے، ٹھیک ہے. دا رائٹ ٹو پرائیویسی، پرائیویسی کی رائٹ ہر کسی کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اس کی پرائیویسی ملنی چاہیے. کس طرح سے؟ مطلب ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر انسان جو ہے نا اپنی پرائیویٹ بات کو پرائیویٹ رکھ سکتی ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہونی چاہیے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی کو پرائیویٹ رکھے، ٹھیک ہے. دا رائٹ آف پراپرٹی، ہر انسان کی پراپرٹی جو ہے نا وہ اسی کی پراپرٹی ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی اسے چھین لے، ٹھیک ہے. ہر انسان کی اپنی باڈی جو ہے نا وہ اس کی پراپرٹی ہے، ہر انسان کی ماں باپ صرف اس کے ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ماں باپ اس سے چھین لے، اس کی بھائی بہن اس سے چھین لے، ٹھیک ہے. بلکہ ہر انسان کی یہ حق ہے اس کی پراپرٹی وغیرہ کوئی اس سے چھین لے، یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے پراپرٹی، کسی کے ماں باپ، کسی کی باڈی وغیرہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ ہر انسان کی حق ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی پہ خود ہی مالک ہے، ٹھیک ہے، اپنی پراپرٹی کی وہ خود ہی مالک ہے. دا رائٹ ٹو بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اپنے لائف کی جو نیسیسٹیز ہوتی ہے، جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں، جو بیسک نیڈس ہوتی ہے، جو بیسک ضروریات ہوتی ہے لائف میں، جس طرح سے ہم نے بتایا کہ روٹی کپڑا مکان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لائف کی جتنی بھی نیسیسٹیز ہے وہ اسے ملنے چاہیے، اس کا حق اسے ملنے چاہیے کہ وہ اپنے لیے روٹی کپڑا مکان کی بندوبست کرے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اس پہ روک ٹوک نہیں کر سکتی کہ نہیں آپ کو جینے کا حق نہیں ہے، آپ جی نہیں سکتے، آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ کو روٹی نہیں ملنے چاہیے، آپ کو کپڑا نہیں ملنے چاہیے، آپ کا مکان جو ہے نا وہ کسی کوئی چھین لے، ٹھیک ہے. تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس پہ زور زبردستی کرے، بلکہ ہر انسان کو اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کا پورا حق ہے. دا رائٹ ٹو ریوولٹ، ریوولٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو مطلب ایک انسان ہے اور وہ ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاب اسے پسند نہیں آیا، تو اسے یہ حق ہے پورا اسے حق ہے کہ وہ اس جگہ سے ریزائن دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی اسکول وغیرہ ہو، جو بھی چیز ہو، وہ اس چیز سے بالکل بغاوت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے بالکل ریزائننگ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو اپنی حق ہے اپنی زندگی کو جینے کے لیے. اسلام ہمیں بہت پیارے رولز جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ اس رولز کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بالکل ایزیلی وداؤٹ انہیں غلامی وغیرہ کے بغیر جی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بیسک رائٹس ہے ان اسلام، ٹھیک ہے. اچھا، اب یونیورسل رائٹس کیا ہے؟ یونیورسل ہیومن رائٹس، جو کہ اسلام کے دائرے سے مطلب سارے یونیورس میں کیا ہے، یہ رائٹس جو ہے نا ہر انسان کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، ہر مسلمان کو یہ رائٹس اب ملنے چاہیے، یہ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یونیورسل ہے. جبکہ یہ جو رائٹس تھے یہ صرف مسلم کے لیے ہے، اسلام کے انڈر جو زندگی جینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے یہ سارے رائٹس ہے، ٹائپ آف رائٹس ہے، اس کے بیس پہ وہ زندگی گزار سکتی ہے. جبکہ سارے لوگوں کے لیے جتنی بھی اس دنیا میں موجود تھے ان کے لیے یونیورسل رائٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں، جس کے لیے پھر ہمارے اسلام کے انڈر کچھ ایسے رولز ہیں جو کہ ہم فالو نہیں کر سکتے، تو اس کو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنی زندگی سے نکالیں گے. باقی لوگ اگر اس کے بیس پہ جینا چاہتے ہیں تو ہماری کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو روکتے، ٹھیک ہے. ہاں، اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یونیورسل ہیومن رائٹس میں کیا کیا ہے کہ سم ایگزامپل آف ہیومن رائٹس انکلوڈ، کچھ ایگزامپل جو کہ ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس میں انکلوڈ ہے وہ کون سے؟ دا رائٹ ٹو لائف، ٹھیک ہے، وہی مطلب زندگی جینے کا رائٹ جو کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کیا. دا رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ فریڈم مطلب کہ ہر انسان جو ہے نا وہ بالکل فری ہے، آزاد ہے، ٹھیک ہے، کسی کا بھی اس پہ روک ٹوک وغیرہ نہیں ہے. دا رائٹ ٹو دا پرسوٹ آف ہیپینس، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا ایک مطلب وہ خوشحالی کے ساتھ، وہ ہنسنے کے ساتھ، وہ ہیپینس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ جی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خوشی کو وہ بآسانی سے ظاہر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے روک لے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں خوشی کو ظاہر کر سکتا ہے، اسی یہ رائٹس ہے. دا رائٹس ٹو لیو یور لائف فری آف ڈسکریمنیشن. فری آف ڈسکریمنیشن کا کیا مطلب ہے؟
یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو عورت مارچ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کے بیس پہ آتا ہے. یعنی ہر انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے مطلب ہمارے رولز ریگولیشن کے خلاف بھی ہو، مطلب ڈریس فارمیشن ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں ایسے ڈریسز لڑکیاں جو ہے نا وہ پہن نہیں سکتے، جو کہ ہمارے ساتھ عورت مارچ آ گئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ اسلام کے بغیر پھر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پھر اسلام کے بغیر جتنی بھی آتے ہیں تو مطلب اسلام کے انڈر جو رولز نہیں ہے تو اس کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے پھر، ٹھیک ہے. تو یہ فری آف ڈسکرمنیشن کا کیا مطلب ہے؟ فری آف ڈسکرمنیشن کا یہ مطلب ہے کہ مطلب اسلام نے اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یونیورسل رائٹس میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی چاہے کہ وہ اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اسے روک نہیں سکتے، کیونکہ یونیورسل رائٹس میں یہ موجود ہے، جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ رائٹ جو ہے نا، یہ ڈسکرمنیشن والا رائٹ جو ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت مارچ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ڈریس پرمیشن ہو گیا، یا کھلی آزادی کے ساتھ زندگی جینا، مرد کو عورت کے برابر سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد کے برابر ہے، لیکن دونوں کے پھر الگ الگ حقوق ہے، ٹھیک ہے. عورت کے اپنے حقوق ہے، مرد کے اپنے حقوق ہے، ٹھیک ہے. عورت جو ہے نا وہ گھروں میں رہے گی، پردے کے ساتھ رہے گی، اگر باہر نکلنا چاہتی ہے تو وہ عورت جو ہے نا وہ پردے میں نکلے گی، جبکہ مرد جو ہے نا وہ باہر کی ساری جتنی بھی کام ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے، وہ باہر کی جتنی بھی مطلب کام ہے وہ مرد کرے گا، جبکہ گھر کے کام جو ہے نا یہ عورتوں کی کام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو فری آف ڈسکرمنیشن ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ بھی مردوں کے کام کرے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ٹھیک ہے. یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ برابر ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اسلام جو ہے نا وہ کچھ دائرے میں ہمیں اس کی حق نہیں دیتے، پھر اس کی مطلب یہ جو ہے نا یہ کچھ اسلام کے دائرے سے کچھ باہر ہے، ٹھیک ہے. تو اس رولز کو ہم فالو نہیں کریں گے. دا رائٹ ٹو کنٹرول واٹ ہیپن ٹو یور اون باڈی اینڈ ٹو میک میڈیکل ڈیسیجن فار یور سیلف. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی پہ جتنے بھی آپ مطلب اپنے باڈی پہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے لیے میڈیکل ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ اگزامپل ہم لے سکتے ہیں ایبورشن، ٹھیک ہے. یعنی ایک فیمیل ہے اور وہ جو ہے نا وہ بغیر فارمیشن کے، بغیر رولز ریگولیشن کے وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنا ایبورشن کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ یونیورسل رائٹس میں موجود ہے، لیکن اسلام کے رائٹس میں یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایبورشن ہو گیا، یوتنیزیا ہو گیا، یہ جو ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے، پھر اسلام کے دائرے کے یہ باہر ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے سے یہ باہر ہے. جبکہ یونیورسل رائٹ میں یہ موجود ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ مطلب اگر ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے باڈی کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اسے اپنی حق ہے اپنی باڈی پہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور میڈیکل ڈیسیجن بھی وہ اپنے لیے خود لے سکتا ہے، یعنی یوتنیزیا ہو گیا یا جو ہے نا ہمارے ساتھ ایبورشن وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے میڈیکل جو ڈیسیجن وغیرہ ہے وہ اپنے لیے لے سکتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، ہم لکھا گیا ہے کہ دا رائٹ ٹو فریلی ایکسرسائز یور ریلیجن and practice your religious belief without fear of being persecuted for your belief. ٹھیک ہے. بتایا گیا ہے کہ ابھی ایک لا پاس ہونے والی تھی جو کہ ہمارے ساتھ کیا تھی کہ 18 سال تک بچے جو ہے نا وہ بالکل فری ہے، وہ اس کو کوئی فیئر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی بھی ریلیجن کی، ٹھیک ہے. جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنے مذہب کا، اپنے جو دین ہے وہ جو بھی قبول کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی اقرار کرے گا، خود عدالت میں جا کے وہاں پہ اس کی اقرار کرے گا کہ وہ اب مسلمان ہونا چاہتا ہے، اب وہ کرسچن بننا چاہتا ہے، اب وہ سکھ وغیرہ بننا چاہتا ہے، لیکن وہ پاس نہیں ہوا کیونکہ وہ ہمارے مذہب کے خلاف تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا تھی، یہ ہمارے ساتھ وہ لا تھی جو کہ یہاں یونیورسل رائٹس میں موجود تھی، ٹھیک ہے. دا رائٹ ٹو بی فری فرام پریجوڈائز آن دا بیسس آف ریس، جینڈر، نیشنل اوریجن، کلر، ایج اینڈ سیکس. ٹھیک ہے. بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہر انسان کو حق ہے زندگی جینے کا، بالکل اسے
किसी किस्म की तासुब उस पर नहीं होगी, ठीक है, कि ये गोरा है ये काला है, ठीक है, ये नहीं होगी। दूसरा ये कि उसकी जेंडर के बेस पे, यानी उसकी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसकी सेक्स पे बेस पे, यानी ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है, या उसके नेशनल ऑरिजिन के बेस पे या कलर के बेस पे, काला है गोरा है, या एज के बेस पे कि ये बूढ़ा है ये बच्चा है ये जवान है, ठीक है, तो इस पे कोई भी तासुब नहीं है, वो फ्री फ्रॉम तासुब है, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम फ्री जुडाइस है, ठीक है, यानी उस पर कोई तासुब नहीं होगी, उसे पूरे पूरे हक मिलने चाहिए, ठीक है, उसके हकूक़ है कि वो जिस तरह से वो जीना चाहता है वो जी सकता है। द राइट टू ग्रो ओल्ड, ठीक है, ग्रो ओल्ड का क्या मतलब है, यानी हर इंसान को बड़ा होने का हक है, ठीक है, किसी को भी आप ड्यूरिंग बर्थ जो है ना मार नहीं सकते, बल्कि हर इंसान को ये हक है कि वो जी ले, अपनी ज़िंदगी में बड़ा हो जाए। द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ठीक, हर इंसान का ये हक है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, अपने हक को हासिल करे, ठीक है, अब उसके हक पे किसी का भी हक नहीं है, वो अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाएगा और अपने हक को हासिल करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी के प्रॉपर्टी है तो किसी दूसरे इंसान का ये हक नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी उससे ले ले, ठीक है, तो वो अपने हक के लिए फिर आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हक के लिए अदालत में जा सकता है, अपने हक के लिए वो केस लड़ सकता है, ठीक है। द राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी की कोई जुर्म नहीं होती थी, लेकिन जिसके भी किसी इंसान पे थोड़ा हैवी हो जाता था तो उसके क्या करता था, उस पर बहुत सारा उसे विदाउट किसी भी जुर्म के बगैर उसे पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है ना अब हर इंसान बराबर है, ठीक है, किसी का भी ये हक नहीं है कि किसी जुर्म के बगैर उसे पनिशमेंट मिल जाए, ठीक है, किसी जुर्म के बगैर किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी इंसान को वो सज़ा दे, उस पर तशद्दुद करे, उसे क्या करे, उससे नाखून निकाले, उसके बाल निकाले, ठीक है, ये जो है ना ये हमारे साथ विदाउट यूनिवर्सल राइट्स में ये मौजूद नहीं है। इस पर वो फिर केस भी कर सकता है, फिर वो अदालत में जा सकता है, अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए वकालत कर सकता है, अपने लिए वो अपने हक के लिए वो आवाज़ उठा सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि द राइट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, हर कोई इंसान जो है ना उसे ये हक है कि वो विदाउट किसी ग़ुलामी की ज़िंदगी जी ले, ठीक है, बग़ैर ग़ुलामी की वो ज़िंदगी जी सकता है, किसी इंसान का भी दूसरा इंसान जो है ना वो ग़ुलाम नहीं है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर इंसान को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का हक है, ठीक है। द राइट टू फ्रीली एसोसिएट विद होम एवर यू लाइक एंड टू बी ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ विच यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट, ठीक है, किसी का भी ये हक नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती एक ग्रुप में डाले, ठीक है, ये जो पार्टीज़ वगैरह होती है, ये जो क्या होती है, ये जो वोट वगैरह होती है, तो उस दौरान किसी का भी ये हक नहीं है कि उसको कि वो ज़बरदस्ती से आप अपने लिए क्या करें, अपने लिए ख़रीदे या अपने लिए वो मतलब आप पे तशद्दुद करे और आपको क्या करे, ज़बरदस्ती के साथ अपने पार्टी में डाले, बल्कि जो पार्टी जो ग्रुप आपको पसंद है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ज़बरदस्ती वगैरह के बगैर, ठीक है, आपको ये हक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ थाट, आपको अपने किस्म की सोचने का मतलब आप जिस तरह से सोच सकते हैं, आपको बिल्कुल हक है कि आप अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए आप जो भी सोच कर सकते हैं, तो आपको ये हक है, आपको ये फ्रीडम है, आपको ये आज़ादी है कि आप सोच सकते हैं, ठीक है। द राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर, आप जो है ना आप तशद्दुद से बिल्कुल फ्री है, ये यूनिवर्सल राइट्स में मौजूद है कि कोई भी किसी का भी ये हक नहीं है कि आप पे तशद्दुद करे, आप तशद्दुद से बिल्कुल फ्री है। द राइट नॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम यूर थाट, कि किसी का भी ये राइट्स नहीं है कि वो आपको क्या करे, आपको मतलब आपके सोच पे पनिश दे, ठीक है, या आपके सोच पे आपको डांटे या तशद्दुद आप पे करे, बल्कि आपको ये राइट है कि आप अपने लिए जिस तरह से सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। अब हमारे साथ कुछ ऐसे राइट्स हैं जिस पे कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का क्या मतलब है, यानी वो राइट्स जो कि मतलब कोई उसके साथ एग्री हो सकती है, कोई एग्री नहीं होती, ठीक है, डिसएग्री कोई होती है, कोई एग्री हो जाती है, ठीक है, कोई उस पर मुतनाज़ा करे। इस्लाम में ये मना है हमारे साथ वो राइट्स जो कि हमारे रूल्स रेगुलेशन हमारे इस्लाम में हमारे मज़हब के मुताबिक ये मना है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जिस पे कंट्रोवर्स है या कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो उसमें हमारे साथ द फर्स्ट वन ये है कि द
رائٹ ٹو ریپروڈکٹیو فریڈم انکلوڈ دا رائٹ ٹو چوز ایبارشن. ٹھیک ہے کہ ہر انسان کو ایک رائٹ تھا, یونیورسل رائٹ میں یہ بھی تھا کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اسے ریپروڈکٹیو فریڈم ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر ایبارشن کرنا چاہے, اپنے بچے کو ضائع کرنا چاہے تو وہ ضائع کر سکتا ہے, لیکن یہ ہمارے اسلام کے دائرے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ رائٹ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ دا رائٹ ٹو بی فری فرام ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف سیکشول اورینٹیشن انکلوڈنگ دا رائٹ ٹو میری اے پرسن آف دی سیم سیکس. ٹھیک ہے, یعنی عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, مرد مرد سے شادی کر سکتی ہے, جو ہومو سیکشول ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے, کنٹروورس ہے, یعنی ہمارے اسلام کے دائرے کے خلاف ہے. یہ جو ہے نا یہ سیکشول اورینٹیشن وغیرہ ہو گئے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ یہ رائٹ پہ کنٹروورس ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کیا, اچھا اسٹوڈنٹس اب لکھا گیا ہے کہ دا رائٹ ٹو ارریگولر اینڈ افورڈیبل ہیلتھ انشورنس subsidized or supported by the government are provided by a single freight system. ٹھیک ہے, جو انشورنس ہے, جو کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انشورنس کس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سود وغیرہ ہو گیا یہ ہمارے رولز ریگولیشن میں شامل نہیں ہے, جبکہ یونیورسل رائٹس میں یہ موجود ہے, لیکن ہمارے اسلام کے دائرے کے خلاف ہے, تو یہ بھی اس پہ بھی کنٹروورس ہے. ٹھیک ہے, بل آف رائٹس اب کس چیز کو کہتے ہیں. جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اس چیپٹر میں رائٹس کے بارے میں بات کریں گے, جو کہ ہم نے آلریڈی یونیورسل رائٹس اسلام کے بیس پر رائٹس کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, لیکن اب بلز آف رائٹس کو ڈسکس کریں گے کہ بلز آف رائٹس جو ہے نا وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو بلز آف رائٹس جو ہے نا اس میں لکھا گیا ہے کہ a formal declaration of legal and civil rights of the citizen of any state, country, فیڈریشن. ٹھیک ہے, بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رائٹس, وہ حقوق, وہ آفیشلی ڈکلیریشن جس کے بیس پہ بل پاس ہو جائے کہ یہ حق جو ہے نا یہ یہاں پہ سٹیزن, جتنے بھی سٹیزن ہیں, جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں, اس کو کیا ہے یہ رائٹس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک لیگل رائٹس ہوتی ہے اس اسٹیٹ کے لیے, اس کنٹری کے لیے, اس سٹیزنس کے لیے, اس فیڈریشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بلز آف رائٹ. رول آف نرس ان ریلیشن شپ ٹو بلز آف رائٹ. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ ان ریلیشن ٹو بلز آف رائٹ, اب ہمارے ساتھ کیا ہے کہ نرس کی کیا رول ہو سکتی ہے بلز آف رائٹ کے بیس پہ. ٹھیک ہے, یعنی بلز آف رائٹس اینڈ نرس کی کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ دا نرس ہیو ٹو رائٹ ٹو فریلی اینڈ اوپنلی ایڈوکیٹ them for themselves and their friends. ٹھیک ہے, بتایا گیا ہے کہ نرس کو پورا حقوق ہے کہ وہ بالکل فریلی اپنے پیشنٹ کے لیے اینڈ اپنے سیلف کے لیے, اپنے آپ کے لیے اینڈ اپنے پیشنٹ کے لیے وہ وکالت کرے. ٹھیک ہے, اس کو فریلی حق ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے حق میں بھی بولے اور اپنے حق میں بھی آواز اٹھائے وداؤٹ اینی فیئر اور ریٹریبیوشن. ٹھیک ہے, اسے کوئی بھی فیئر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی ڈر وغیرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. دا کوڈ آف ایتھکس فار نرسز 2001 assert that the nurse promote, educate and for the strives to protect the health, safety and rights of the patient. ٹھیک ہے, 2001 میں جو ہمارے ساتھ ایتھکس نرسز کے لیے آئے تھے, کوڈ آف ایتھکس جو نرسز کے لیے آئے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ نرس کو بالکل یہ حقوق ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کی ہیلتھ کی پروموشن کرے, اپنے پیشنٹ کے لیے حق کی آواز اٹھائے, اپنے پیشنٹ کی ہیلتھ کی پروٹیکشن کے لیے کوشش کرے, اپنے پیشنٹ کی سیفٹی کرے اینڈ اپنے پیشنٹ کی جتنی بھی رائٹس ہیں اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ہمارے جو کوڈز آف ایتھکس ہے 2001 میں جو نرسز کے لیے آئے تھے تو اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو نرسز کی یہ ریلیشن ہو گیا بلز آف رائٹ کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اسے فریلی رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کے لیے اینڈ اپنے پیشنٹ کے لیے وہ آواز اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تیسرا یہ ہو گیا کہ اینڈ رائٹ آف پیشنٹ, اچھا, ایز ون آف اٹس نان نیگوشیبل ٹینٹس. ٹھیک, کہ کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کے رائٹس میں اس کے جتنے بھی رولز ریگولیشن ہے وہ جو اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہے اپنے پیشنٹ کے لیے, تو کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس کے رولز ریگولیشن میں کوئی بھی اس کے مطلب اس کے رولز کو کیا کرے, چینج کرے, یا اس کے آواز کو کیا کرے, نیچا کرے, یا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے جو اوپنلی وہ ڈسکشن کر رہی ہے اس کو روک دے. ٹھیک ہے, اس کے اصول کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتے. یہ ہمارے ساتھ رولز آف رائٹس میں یا بلز آف رائٹس میں موجود ہے. اچھا, اکارڈنگ ٹو دا امریکن ہاسپٹل ایسوسیشن AHA آل پیشنٹ ہیو دا رائٹ ٹو, ہر ایک پیشنٹ کے, امریکن ہاسپٹل ایسوسیشن کے مطابق ہر ایک پیشنٹ کا یہ رائٹس ہے کہ وہ کیا کرے, وہ اپنی پیشنٹ کی پرائیویسی جو ہے نا اس کو مطلب پیشنٹ کو اپنی پرائیویسی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بالکل پرائیویٹ ہونا چاہیے, اس کی جتنی بھی پرائیویسی ہے وہ اسے ملنی چاہیے, کانفیڈینشیلٹی اسے ملنی چاہیے, ہر ایک بات کی اسے پتہ ہونا چاہیے, جتنے اس کے ساتھ جو پروسیجر وغیرہ چل رہا ہے اس کے بارے میں اسے پتہ چلنا چاہیے.
چاہیے, ٹھیک ہے, رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی, اسے بالکل عزت ملنی چاہیے اور وقار کے ساتھ اسے اس ہاسپٹل میں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. سلیکٹ اینڈ چوز دیئر اون ڈاکٹر, وہ اپنے لیے اپنا ڈاکٹر خود چوز کر سکتا ہے, کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس اسے بھیج دے, ٹھیک ہے. جو پیشنٹ آیا ہے وہ اگر اپنے لیے ایک ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنا چاہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ سلیکٹ کر سکتی ہے. فلی نو اباؤٹ دیئر میڈیکل کنڈیشن اینڈ ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی وتھ ہولڈنگ آف انفارمیشن, اسے اپنے میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں جتنا بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے, کب اسے ڈسچارج ہونا ہے, اس کے ہیلتھ میں کتنا انفارمیشن آیا ہے, کتنا مطلب اس کے ہیلتھ میں کتنا پروموشن آیا ہے, کتنا اس کا ہیلتھ جو ہے نا خراب ہوتے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے فل انفارمیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بارے میں فلی اس کے پاس انفارمیشن موجود ہو, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میک اٹانومس ڈیسیجن اباؤٹ دیئر میڈیکل کیئر انکلوڈنگ دیئر رائٹ ٹو ایکسیپٹ اینڈ ریجیکٹ اینی ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے. ہر ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے خود مختار ہے, وہ اپنے لیے اپنا ڈیسیجن جو ہے نا میڈیکل کیئر کے مطابق جتنا بھی ڈیسیجن ہے وہ اپنے لیے خود لے سکتا ہے, اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے یا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ آپ جو ہے نا آپ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے, آپ نے کرنا ہے ابھی یہاں, ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ کوئی بھی یہ زبردستی وغیرہ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے لیے اپنے رائٹس ہے, اپنے حقوق ہے کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کو اگر ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے, اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پہ زبردستی یہ رائٹس جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے. کمپلیٹ فریڈم فرام ابیوز اینڈ نیگلیکٹڈ, ٹھیک ہے, اسے ابیوز یا نیگلیکٹڈ کے لیے کمپلیٹلی فریڈم ہے, اگر وہ ابیوزڈ ہونا چاہتی ہے یا نیگلیکٹڈ ہونا چاہتی ہے تو اسے بالکل فریڈم ہے, وہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایسس ٹو ایمرجنسی سروس, اس کے لیے ایمرجنسی سروس 24 آور پرووائڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اگر وہ ایمرجنسی میں آ جائے تو اس کے لیے ایمرجنسی سروس جو ہے نا وہ پرووائڈ ہونی چاہیے. مینیج اینڈ کنٹرول دیئر فائنینسز اینڈ پرسنل پراپرٹی, ٹھیک ہے, اس کی جتنی بھی فائنینشیل پراپرٹیز فائنینشیلس ہے یا اس کی جتنی بھی پرسنل پراپرٹیز ہے تو صرف اس پہ حق ہے اس کا. یعنی ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ آیا ہے اور اس کے کچھ زیورات وغیرہ, اس کے کچھ پیسے وغیرہ اس کے جیب میں ہے جبکہ وہ انکانشیسنیس ہے, تو اس دوران جبکہ وہ انکانشیس ہے تو اس دوران کیا ہے اس کے پاس اٹینڈنس ہوگی, تو اس اٹینڈنس کو یہ حق ہے کہ اس کے جتنی بھی فائنینسز یا جتنی بھی پرسنل پراپرٹی ہے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے, اس کو مینیج کرے, ٹھیک ہے. کسی بھی ڈاکٹر کسی بھی نرس وغیرہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسوں وغیرہ سے کیا کرے, اس کو مطلب اس سے لے لے یا اس کی جو پرسنل پراپرٹی وغیرہ ہے اس سے لے لے, ٹھیک ہے. کمپیٹنٹ اینڈ کمپیشنیٹ کیئر, ٹھیک ہے, اسے کیا ملنی چاہیے, اسے بالکل کمپیٹنٹ اینڈ کمپیشنیٹ مطلب اس کو بالکل ہی اسے بالکل ہی ایسا کیئر پرووائڈ ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی مطلب کوئی پرابلم ہو اس کے ساتھ یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی مطلب کوئی کمپلین وغیرہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے کمپلین کو سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے کمپلین کو اگنور کریں, بلکہ اس کے کمپلین کو سالو کرنا ہے, اس کی جتنی بھی مسئلہ ہے اس کو سالو کرنا ہے, اس کی پرابلم کو سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی حق ہے. ریلیجیس فریڈم, بالکل اس کی ریلیجیس فریڈم ہے, آپ اس کو زبردستی سے اپنے ریلیجن اس پہ فالو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ سوشل فریڈم, ہر انسان کو سوشلی فریڈم ہونی چاہیے, مطلب وہ سوشلی بالکل فری ہے, وہ جس سوسائٹی میں رہنا چاہتی ہے وہ رہ سکتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کا بھی اس پہ زور زبردستی وغیرہ نہیں ہو سکتی. ایکوریٹ بل آف دی کیئر اینڈ سروس دیٹ آر گیون ٹو دا پرسن, ٹھیک ہے. ایکوریٹ بلز فار دی کیئر, ٹھیک ہے, ایک انسان کے لیے ایک کیئر کے لیے کیا ہونی چاہیے, ایک بالکل ایکوریٹ صحیح طریقے سے اس کو رائٹ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے جو کیئر ہے جو سروس ہے وہ ہر انسان کو بالکل صحیح پرووائڈ ہو جائے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک جو بلز ہے اباؤٹ کیئر اینڈ سروسز تو وہ ہر انسان کو ملنی چاہیے. ایکسپریس دیئر کمپلین اینڈ ہیو دیز کمپلینٹ اینڈ کنسرن ایڈریس, ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, اس کا جو بھی کمپلین ہے, جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی پرابلم ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے ایکسپریس کرنا ہے, ظاہر کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے کمپلینٹ پہ کام کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کے کمپلینٹ کو اگنور کرو بلکہ اس کو سالو کرنا ہے. پیشنٹس بل آف رائٹ ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا ٹرشری کیئر ہیلتھ فیسلٹیز, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں اس میں آپ پیشنٹ کی کیا بلز آف رائٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ دا چارٹر آؤٹ لائن وٹ ایوری پرسن could expect when receiving care and describe 7 fundamental rights including, ٹھیک ہے, ہر انسان جو بھی مطلب اس ہیئر کا جو ہمارے ساتھ کیئر سروس ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہو تو اس دوران کیا کرنا ہے, اس کے لیے یہ جو 7
رائٹس ہے، 7 فنڈامنٹل رائٹس ہے، تو وہ ہر ایک پرسن کو، ہر ایک پیشنٹ کو ملنی چاہیے ہمارے ساتھ جو چارٹر آؤٹ لائن ہے اس کے بیس پہ، ٹھیک ہے. یعنی ایک چارٹ بنانا ہے اس کے لیے، اور اسے جو ہے نا یہ 7 فنڈامنٹل رائٹس اس کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس 7 فنڈامنٹل رائٹس میں ہمارے ساتھ کیا ہے کہ فرسٹ ون از ایکسس. ایکسس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بھی اس کے لیے جو بھی کیئر ہو، جو بھی میڈیسن ہو، جو بھی کیئر ہو، جو بھی سیفٹی ہو، جو بھی ہمارے ساتھ اس کے لیے ایمرجنسی سروس وغیرہ ہو، تو وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے اسسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے موجود ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ سیفٹی، اس کو سیفٹی دینے چاہیے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، چاہے اس کو کسی سے خطرہ ہو، چاہے وہ مطلب وہ کیا ہو، اس نے کسی کا قتل کیا ہو اور وہ یہاں پہ آیا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اگر آپ کو کہے کہ میری یہ پرائیویسی رکھے کہ میں یہاں پہ ہوں، کسی کو نہیں میرا پتہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل سیف رکھنا ہے، کسی نقصان سے بھی اس کو کیا کرنا ہے، بالکل سیف رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کے لیے فائنینشیل نقصان ہو یا جان کی نقصان ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کو سیف رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو مجرم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، بلکہ اس کو رسپیکٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ پارٹنرشپ، اگر پیشنٹ چاہے کہ وہ مطلب پارٹنرشپ بنانا چاہتی ہے، کسی نرس کے ساتھ، کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی تعلقات وغیرہ بنانا چاہتا ہے جو کہ ہمارے اسلام کے مطابق ہو، تو وہ بنا سکتی ہے. تیسرا یہ کہ انفارمیشن، اسے فلی انفارمیشن حاصل ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جتنی بھی اس کا ڈیزیز ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے، جتنے بھی پروسیجر ہے، تو اس کو یہ انفارمیشن ملنی چاہیے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، جو پروسیجر ہے، جو اس کا مطلب ڈسچارج ہے وہ کب ہوگا، تو اسی ساری انفارمیشن اس کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کس طرح سے ٹریٹمنٹ، اس کے ہیلتھ میں کتنا امپرومنٹ وغیرہ آ گیا ہے، وہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں، تو یہ سارے انفارمیشن اسے ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی پرائیویسی، جس طرح سے سیفٹی کی ہم نے بات کی، تو اس کی پرائیویسی بھی بالکل پرائیویٹ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنی ہے، آپ نے اپنا ٹرسٹ کو مسٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ گیونگ فیڈ بیک، آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کو فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کے ہیلتھ میں امپرومنٹ آ رہی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اٹ یوز ٹو ایمبیڈ ان دا نیشنل سیفٹی اینڈ کوالٹی ہیلتھ سروس اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی نیشنل سیفٹی اینڈ کوالٹی ہیلتھ سروسز ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، تو اس میں یہ سارے یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلو اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا جو بلز آف رائٹ تھا اینڈ رائٹ تھا وہ ڈسکس ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی اس میں کوئی کویسچن، کمپلیکیشن وغیرہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. میری جتنی بھی نگیٹیوز اینڈ پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر لیں، تاکہ میں اپنے لیکچرز میں فردر امپرومنٹ لا سکوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.